अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हॉरर सीरीज़ में मैं आपको मुख्तलिफ और रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, अपनी और अपने कुछ व्यूअर्स की ज़बानी। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी रियल स्टोरीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें इस ईमेल आईडी पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पे, उस्तानी व्लॉग्स इन डार्क नाइट हॉरर सीरीज। लोग काफ़ी कुछ अपनी लाइफ्स में एक्सपीरियंस करते हैं। मिसाल के तौर पे अनदेखी मखलूक। कुछ लोग अपने घरों में, कुछ ऑफिसेज, कुछ स्कूल्स और दीगर ऐसे मकामात जहाँ ना चाहते हुए भी ये मखलूक अपना बसेरा कर लेती है। इसी तरह कुछ लोगों के अंदर भी ये मखलूक अपना बसेरा कर लेती है, उनके अंदर जाकर उनको तंग करती है, मारती है और न जाने क्या कुछ। आज का इंसिडेंट जो आपको सुनाने वाली हूँ वो भी ऐसी ही हकीकत से वाबस्ता है। ये ईमेल मुझे जब मौसूल हुई थी तब मैंने इसको पढ़ा नहीं था कि मेरे पास और भी ईमेल्स थी जिनको मैंने पढ़ा था, पर न जाने क्यों मैं इस ईमेल को आज बाकियों के बजाय पहले पढ़ रही हूँ। ये फीमेल है, लेकिन इन्होंने अपना नाम शो करवाने से मना किया है क्योंकि ये इंसिडेंट उनके घर से रिलेटेड है। लाहौर से बिलोंग करती है और बताती है कि ये ऐसा वाकया जो मेरे और मेरे घर वालों के साथ पेश आया, मुमकिन ही है कि किसी और के साथ हुआ हो, लेकिन अगर हुआ भी है तो 5% ऐसा हो सकता है। ये खातून लिखती है कि मेरी शादी लाहौर में हुई थी। ये बात यही कोई 8-9 साल पुरानी है कि जब ब्याह कर वो अपने ससुराल आई थी। सब उनसे बहुत खुश थे। मेरी फैमिली में सास, ससुर और एक उनका बेटा जो कि मेरे हस्बैंड हैं, बस इतने ही अफराद हैं। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई क्योंकि घर में पहली और एक बेटे के लिहाज से आखिरी शादी थी, तो शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुझे मेरे इन लॉज बहुत चाहतों और अरमानों से ब्याह कर लाए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सास, ससुर और हस्बैंड के हवाले से। इनफैक्ट वो सब भी मुझसे बहुत खुश थे। शादी के तकरीबन 5 माह बाद मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट मुझसे हटने लगा था। साफ नजर आता था कि जैसे मुझसे तंग हो, मेरी बातों में इंटरेस्ट ना लेना, मुझसे उखड़े उखड़े रहना और रूडली बात करते थे। पहले तो मैं ऐसे अपना वहम समझी थी और इग्नोर करती थी, लेकिन ये बात डे बाय डे ज़्यादा होती जा रही थी। उनको मेरे हर काम में बिला वजह के नुक्स नज़र आने लगे थे। हर बात में, हर काम में रोक टोक और गलतियाँ निकालना, बस मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। गुस्सा भी आता था, लेकिन चुपचाप सहती रहती थी, या फिर अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बताती थी। तो वो भी बहुत हैरान थे कि ये पहले तो ऐसा नहीं था और अब इसको क्या होने लगा है। मेरी सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनको मैं अच्छी लगती थी और वो मुझसे बहुत खुश भी थे। अब तो घर में नाचाकी होने लगी थी। मुझसे तो मेरे हस्बैंड लड़ते ही थे, अब तो वो अपने पेरेंट्स से भी लड़ने लगे थे। उनका भी लिहाज नहीं करते थे। घर में अजीब सी कैफियत हो गई थी। इस बदमज़गी की वजह से अब हम बहुत ही परेशान हो गए थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक दिन मैंने अपनी खामोशी तोड़ी और अपने हस्बैंड से पूछा कि मामला क्या है, आप सबके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अपनी ज़बान कैसे चला रही है। फिर मैंने ठीक ही फैसला किया है ना दूसरी शादी का। ये बात सुनते ही जैसे मेरे सर पे किसी ने बम गिरा दिया और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन से रख गई थी। उस टाइम जो मेरी कैफियत थी वो मैं इस ईमेल में बयान नहीं कर सकती।
روتے ہوئے میں امی کے روم میں گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ وہ مذاق کر رہا ہوگا، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ پر میں نے کہا کہ آپ نے ان کا بیہیویئر نوٹ نہیں کیا؟ وہ اتنے دنوں سے خراب سے بیہیو کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ امی نے یہ بات اگلے دن ابو کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں خود اور مجھے تسلی دی۔ ابو امی دونوں اپنے بیٹے سے روم میں جا کر بات کرنے لگے۔ کافی دیر بعد وہ باہر آئے اور مجھے کہا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اسے ہم نے سمجھا دیا ہے۔ 2-3 دن بعد میرے ہسبینڈ کی حرکتوں میں مجھے چینج آنے لگا تھا، چینج دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ پر کبھی تشدد کرتے، کبھی کھانا نہ کھاتے، کبھی کسی طرح کا اپنے آپ کو بس نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے، اور حرکتیں بھی ان کی عجیب ہونے لگی تھی۔ ماں باپ کو ان کی یہ حرکتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کے ایک ہی اولاد تھے اور ان کو وہ کسی قیمت پہ کھو نہیں سکتے تھے۔ دوسری شادی سے انکار پہ وہ خود پر ظلم کرتے تھے، اسی لیے ان کے بیٹے کی زندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کا فیصلہ مان لیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط رکھی کہ وہ مجھے ڈیورس نہیں دیں گے کبھی بھی۔ وہ اس بات پہ مان گئے۔ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی اور زندگی معمول کے مطابق گزر ہی رہی تھی، پر میرے ساتھ وہ ابھی بھی کچھ نارمل نہیں تھے۔ خیر، میں نے اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا۔ دوسری شادی کے بعد کافی عرصے بعد مجھے میری سوتن میں کچھ سٹرینج سا چینج نظر آیا، مطلب کہ اس کی حرکتیں نارمل انسانوں والی نہیں تھی۔ کبھی کچن میں آ کر پانی پیتی تھی تو آدھا پانی اپنے اوپر انڈیل دیتی، برتنوں سے کھانا عجیب طرح کھاتی تھی، بڑے بڑے نوالے کرتی جیسے کوئی پاگل کھا رہا ہو، اور آدھا منہ میں لگاتی تھی اور آدھا گرا دیتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے کافی بار اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ ان کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک کھاتی پیتی تھی۔ ایک بار میرے ہسبینڈ کو آؤٹ آف اسٹیشن کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا تھا، تو رات ہم سب کھانا کھا کے سونے کے لیے چلے گئے۔ تقریباً رات 12:30 بجے میری آنکھ کھلی، میں واش روم سے فری ہو کر اپنے بیڈ پہ جا ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ باہر کا ڈور کھلا ہوا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس ٹائم باہر کون گیا ہوگا۔ میں نے جا کر دیکھا تو گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ گیٹ تک گئی اور منہ باہر نکال کر دیکھا تو لیفٹ سائڈ پہ روڈ پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ چل رہا تھا۔ اس کا منہ اپوزٹ تھا، اس لیے میں اس کا منہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بہت لمبے تھے کہ وہ زمین پہ پڑ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر اس کو مخاطب کیا کہ کون ہے آپ؟ اس نے جواب نہ دیا۔ دوسری بار پوچھا تو وہ کھڑی ہوئی اور اچانک سے سر گھما کے میری طرف دیکھا تو میں اتنی ڈر گئی کہ فوراً سے اندر بھاگ گئی تھی اور بھاگ کر اپنی امی ابو کے روم میں آ گئی اور ان کو اٹھایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنی سوتن کو دیکھا۔ اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور باہر کو نکلی ہوئی تھی، اور وہ کچا گوشت کھا رہی تھی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ امی ابو نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ جب سوتن کے روم میں جا کر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، سو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شاید تم خواب میں ڈر گئی ہوگی، ضرور وہم ہی ہوگا، آیت الکرسی پڑھو اور چارکل پڑھو اور سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ میں سب کچھ پڑھ کر گھبراتے ہوئے لیٹ گئی اور وہم سمجھ کر سو گئی۔ اگلی رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں بیڈ سے اٹھ گئی، تھوڑی چہل قدمی کر لوں۔ ابھی چہل قدمی کر ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔
جو کہ اوپر کی جانب جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے گئی اوپر دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے، تو سوتن کے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گئی، اتنے میں نے دیکھا کہ میرے ابو میرے پیچھے آ رہے ہیں، جو میرے فادر ان لا ہیں۔ میں نے ان کو جیسے ہی دیکھا کچھ کہنے والی تھی کہ انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے واپس بھیج دیا۔ وہ اس کے روم سے ہوتے ہوئے باہر چھت پہ گئے تو وہ چھت کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی۔ ابو نے بلند آواز میں پوچھا کہ کون ہو؟ تو آواز آئی کہ چلا جا۔ آواز بہت بھاری تھی۔ ابو نڈر تھے، انہیں کوئی ڈر نہ لگا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہو؟ میری سوتن پلک جھپکتے ہی کوئی دیر نہ لگی اور وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ اتنا بڑا منہ کھولا اور منہ پھاڑا ہوا تھا، اس کے جبڑے نظر آنے لگے تھے، بآسانی نظر آ رہے تھے، آنکھیں لال باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ ابو نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو اس نے ابو کا گلا پکڑ لیا، مگر ابو ڈرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں پڑھائی شروع کر دی۔ وہ چیختی لگی اور چیختے ہی چیختے بے ہوش ہو گئی۔ نیکسٹ ڈے ابو نے میرے ہسبینڈ کو کال کر کے سارا ماجرا بتایا تو وہ فوراً واپس آ گئے۔ وہ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ دونوں کو سیپریٹ کرنے کا کوئی ایک نیا طریقہ انہوں نے سوچا ہے، اور وہ لڑکی چڑیل ہے، وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس رات جب میرے ہسبینڈ سو رہے تھے تو اچانک ہلکی سی سرگوشی سے ان کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ ان کی دوسری بیوی ان کو چاقو سے مارنے والی تھی اور وہ ساتھ میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہی خوفناک چہرہ، آنکھیں، اس کو روکا اور چیخنے لگے تو ابو امی ان کے روم میں گئے کہ ابو نے ورد شروع کر دیا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ابو اور امی ایک ساتھ رہتے ہیں اور میری سوتن دوسرے گھر میں۔ میرا ہسبینڈ در بدر ہو چکا ہے، نہ وہ میرا رہا اور نہ ہی اپنی سیکنڈ وائف کا۔ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کبھی میرے ساتھ آ کے رہتے، مجھ سے بات چیت کرتے، ٹائم سپینڈ کرتے، تو کبھی اپنی دوسری وائف کے ساتھ۔ لیکن اپنی دوسری وائف کے ساتھ ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، ان کو خوف آتا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے تھے۔ ان کو شرمندگی ہو رہی تھی، پشیمانی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنی اچھی تھی، ہر بات مانتی تھی، ہر آرڈر مانتی تھی، خدمت گزار تھی، میرے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھی تھی، میرے ساتھ بھی اچھی تھی، پورا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ لیکن شادی کے 5 ماہ بعد ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا ریئیکٹ نہیں کیا، اور 5 ماہ کے بعد ہی میں نے دوسری شادی کا مطالبہ کر لیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا، ان کی شادی ہو چکی تھی، اب انہوں نے میرے ساتھ بھی رہنا تھا اور اپنی دوسری وائف کے ساتھ بھی۔ تو اب وہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، گزارتے تھے، لیکن زیادہ ٹائم وہ میرے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ دوسرے گھر میں کیا واقعات ہوتے ہیں اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔